बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करूंगी अपने उस व्लॉग की जो मैंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ़्तारी की मज़म्मत करते हुए पेश किया था और उसमें अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से एक रिपोर्ट आपसे शेयर की थी। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि कोई भी ख़बर हो, कोई भी वाक़या हो, हम रिपोर्टर हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि वो चीज़ मनोवन आपके सामने पेश कर दें। तो इसी तरह से जिस तरह मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे व्लॉग्स बनाती हूँ, मैंने वो ख़बर आपके साथ शेयर की। बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया, सराहा और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मेहरबान दोस्त, हमारे प्यारे बहन भाई, उन्होंने उस रिपोर्ट को काफ़ी बुरा माना और मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि ये रिपोर्ट झूठी है, मनगढ़ंत है। तो ना सिर्फ उन्होंने ये सब इल्ज़ाम लगाया बल्कि कुछ नाज़ेबा कमेंट्स भी किए और जिससे मेरी दिल आज़ारी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इस फील्ड में हैं तो हम इन सब चीज़ों को फेस करना अच्छे से जानते हैं। तो नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि आप हमें गालियाँ दें, आप हमें बुरा भला कहें, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस मिसाल को सामने रखते हैं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, जो कि शेर खुदा थे, इंतहाई ताकतवर थे और आदिल थे, जब उन्होंने सब्र किया कि 90 साल उनके ऊपर मुख्तलिफ़ मिंबरों से गालियाँ दिलवाई गई मसाजिद से, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो हम तो बहुत ख़ताकार और बहुत छोटे से मामूली से इंसान हैं। आप हमें गालियाँ दीजिए, आप हमारी किरदार कशी कीजिए, हम सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जब आप हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, जब आप हमें बुरा भला कह रहे होते हैं, तो ये जहन में रखिए कि हम तो आपको जवाब नहीं देंगे, हम तो सब्र करेंगे। लेकिन जो लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, जो लोग आपको सुनते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो ज़रूर ये अपने आप से और अपने निजी महफ़िलों में ये ज़रूर कहेंगे कि किस तरह का इंसान है कि एक ख़ातून को या एक मर्द को इस तरह की गंदी बातें कह रहा है। क्या इसकी वालिदा की ये तरबियत है? क्या इसके वालिद की ये तरबियत है? क्या इसके घर का ये माहौल है? तो ऐसा कोई काम ना कीजिए कि करें आप और नाम बदनाम हो आपके बड़ों का। यानी हर माँ, मैं समझती हूँ कि उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरबियत दे, माशरे का बेहतरीन इंसान बनाए। ये हमारे जो लोग हैं, जब बड़े होते हैं तो वो तमीज़ तहज़ीब का दामन छोड़ देते हैं और बदनामी जो है वो वालिदैन की तरफ जाती है। मैं किसी वालिदैन को कसूरवार नहीं समझती, कहीं ना कहीं हमारा अपना जो है वो कसूर होता है। अब बात करेंगे, असल टॉपिक की तरफ आऊँगी कि आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं सदाए एहतजाज बुलंद करूँगी सीनियर जर्नलिस्ट जनाब इमरान रियाज की जबरी गुमशुदगी के हवाले से। इमरान रियाज साहब पीटीआई के सरगर्म कारकुन हो। इमरान रियाज साहब पीटीआई के इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हों। हमारा उनसे नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इमरान रियाज साहब के साथ जुल्म हो तो हम इसलिए खामोश हो जाएं कि वो हमारे नज़रियात को फॉलो नहीं करते, उनके नज़रियात हमारे से मैच नहीं करते, तो हम उनके लिए सदाए एहतजाज क्यों बुलंद करें? नहीं, इमरान रियाज से नज़रियाती इख्तिलाफ है हमारा, लेकिन सबसे पहले वो पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले वो एक इंसान है। अगर मैं रहमतुल्लिल आलमीन की मानने वाली हूँ और मैं नबी का कलमा पढ़ती हूँ, तो मुझ पे वाजिब है कि हर जुल्म के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करूँ, हर गलत को गलत कहूँ और हर मज़लूम के साथ खड़ी हो जाऊँ। ये सरासर जुल्म है। अगर इमरान रियाज के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं आपके पास और आपको गिला है कि उन्होंने कोई करप्शन किया है, उन्होंने कोई गलत काम किया है, तो भाई थाने हैं, अदालतें हैं,
آپ تھانوں سے FIR کٹائیں، ان کو عدالت میں پیش کریں، نہ کہ گھر سے آپ کسی بندے کو اس طرح سے اٹھا کے لے جائیں۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ کس کرب کا شکار ہوں گے، کس اذیت کا شکار ہوں گے۔ نہ صرف ان کے گھر والے بلکہ ان کے ملنے والے، ان کو سننے والے جو پوری دنیا میں ان کے فالوورز ہیں، ان کو چاہتے ہیں لوگ، جو ان کو سنتے ہیں، بالخصوص ان کے رشتہ دار جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں، وہ کتنے پریشان ہوں گے کہ نہ جانے عمران ریاض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج لاہور پریس کلب پہ عمران ریاض صاحب کی جبری گمشدگی کے خلاف ایک مظاہرہ تھا، جس میں تمام جرنلسٹ ساتھیوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ عمران ریاض صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس طرح جبری گمشدہ نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، میں اداروں سے یہی کہوں گی کہ آپ بلا شبہ بہت طاقت رکھتے ہیں، بہت اختیار رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان کے وہ طاقتور ترین ادارے جو جب چاہیں جس کو چاہیں جبری گمشدہ لاپتہ کر دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے، دس بستہ گزارش ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بہنیں، بیٹیاں، بھائی ہوں گے، تو خدا را ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، اتنے اختیار دیے ہیں، تو اس کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ کسی انسان پہ جبری جو ہے اس کو لاپتہ نہیں کیجیے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو اٹھا کے لاپتہ کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے گھر سے آپ کے بیٹے کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو کوئی جبری لاپتہ کر دے تو آپ کیسے گزاریں گے زندگی۔ میں سوچ کے کانپ جاتی ہوں کہ جس گھر سے کوئی ایک بندہ لاپتہ ہوتا ہو تو اس گھر میں کتنی اذیت کا شکار لوگ ہو جاتے ہوں گے، وہ رات کیسے رو کے اور کس طرح سے خون کے آنسو رو کے وہ لوگ گزارتے ہوں گے جن کے گھر سے کوئی لاپتہ ہوتا ہے۔ عمران ریاض کی جبری گمشدگی، لاپتہ ہونے پر میں قصوروار ٹھہراؤں گی پاکستان کے ہر فرد کو، میں قصوروار ٹھہراؤں گی تمام سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو، تمام صحافی حضرات کو، تمام ان لوگوں کو جو کسی بھی پارٹی میں کام کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے کارکن ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں 35 سالوں سے ایک آپریشن، جس کا نام یہ دیا گیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، بطہ خوروں کے خلاف ہے، لیکن اس کا رخ سب سے زیادہ پڑھی لکھی عوام پاکستان کی، انقلابی سوچ رکھنے والے بانیان پاکستان کی اولادوں کی طرف موڑا گیا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو چودھری نثار کا وہ بیان، جو آج بھی یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا، چودھری نثار نے جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تھا کہ متحدہ کے 15,000 کارکنان جنہیں ماورائے عدالت قتل کر کے مرگلہ کی پہاڑیوں سے پھینکا گیا۔ آپ سوچئے کہ کہاں کراچی اور کہاں مرگلہ کی پہاڑیاں، جن کو زندہ جلا کے پہاڑیوں سے نیچے پھینکا گیا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے۔ یہ بیان موجود ہے۔ میں جو پاکستان کے ہر فرد کو اس کا مرید الزام ٹھہرا رہی ہوں عمران ریاض کی لاپتہ ہونے کا، اس لیے کہ کاش آپ اس وقت صدائے احتجاج بلند کر لیتے تو آج اس ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ کاش آپ نے 92 سے لے کے اب تک بانیان پاکستان کی جو اولادیں ہیں ان کے مس شدہ لاشوں کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی، ان کے ماورائے عدالت قتل ہونے پہ آواز اٹھائی ہوتی، تو یہ آگ کراچی سے نکل کے آج پنجاب میں نہ ہوتی۔ کاش آپ نے بلوچستان کے مظلوم عوام جو پتہ نہیں کتنے لاپتہ ہیں، جن کی مائیں آج بھی دروازے تکتی ہیں کہ شاید ان کا بچہ زندہ واپس آ جائے، لیکن کچھ نہیں پتہ کہ ان کا بچہ زندہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور بہت سی مائیں تو ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر ہمارے بچے کو مار دیا ہے کم از کم ہمیں لاشا دے دو، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا کے ہی سکون حاصل کر لیں کہ چلو چلا گیا ہمارا بچہ۔ تو کاش آپ نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھائی ہوتی، کاش آپ نے بانیان پاکستان کی اولادیں جو کراچی میں بستی ہیں، جو اردو بولتی ہیں، آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہوتی تو آج یہ آگ پنجاب میں نہیں لگتی۔ کاش آپ نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی جب علی رضا عابدی کو
کتنی بے دردی سے ان کے گھر کے دروازے پہ شہید کر دیا گیا. اس نوجوان کا صرف ایک یہ قصور تھا کہ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے اپنا سارا کچھ چھوڑ کے کراچی آیا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. علی رضا عابدی کسی قسم کا کوئی کرپٹ بندہ نہیں تھا. اس کے اوپر کوئی ایک اتنا سا بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا، لیکن اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. آپ خاموش رہے، پاکستان کے لوگ خاموش رہے کہ یہ تو اردو اسپیکنگ ہے، کچھ تو کیا ہوگا. یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا تھا. میں اس علاقے کی، اس قوم کی بیٹی ہوں کہ جو ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، تو قاتل بھی ہمیں ٹھہرایا گیا اور مقتول بھی. ہمارے ہی لوگوں کو مارا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے مارا ہے. کاش آپ نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی تو یقین جانیے کہ ارشد شریف شہید نہیں ہوتا. کاش آپ نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی کہ جب ایک سیاسی رہنما پہ جھوٹے الزامات لگا کے تحریر و تقریر پہ پابندی لگائی گئی اور آپ نے اس کو کہا کہ یہ تو روکا ایجنٹ ہے، یہ تو غدار ہے. آپ اس پروپیگنڈے کو اپنے منہ سے ادا کرتے تھے اور آپ بغلے بجاتے تھے اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتا تھا. کاش آپ نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی تو یقین جانیے آج یہ جو حال اس ملک کا ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ خدا را ایک قوم بن کر سوچئے، پاکستانی بنیے، انسان بنیے، سب سے پہلے انسان بنیے. اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص جو یہ جرنلسٹوں کو اس طرح سے غائب کر دیا جاتا ہے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے، غیر قانونی بات ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یہ غلط بات ہے. خدا را متحد ہو جائیے. اور میں اداروں سے کہوں گی، وہ ادارے جو اختیار رکھتے ہیں کہ جب دل چاہے نقاب پوشیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں، کالے ڈالے آئیں اور بندوں کو اٹھا کے لے جائیں. خدا را آپ کو اللہ نے اس وقت طاقت دی ہے، لیکن آپ سے بڑی ایک طاقت اللہ کی ہے. اس سے ڈریے. آپ کے گھر میں بھی انسان بستے. آپ اگر اللہ کے جلال کو غضب آ گیا اور اللہ آ گیا کہ اب میں اپنے لوگوں پہ ظلم برداشت نہیں کروں گا، تو اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے. ایک بار پھر سن لیجئے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی. تو خدا را کافر ہو جائیے بھلے، لیکن ظالم نہ بنیے، ظالم نہ بنیے. کفر آپ کرتے ہیں نا تو اللہ جانے اور آپ جانے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن ایسے انسانوں پہ، زندہ انسانوں پہ ظلم نہ کیجیے، ان کو اس طرح سے لاپتہ نہ کیجیے. پاکستانی عوام نے شیعہ مسنگ پرسنز ہوئے، آواز نہیں اٹھائی. بلوچستان کے لاکھوں، بلوچستان کے درجنوں، سینکڑوں نوجوان آج بھی لاپتہ ہیں، ان کے لیے پاکستانیوں نے آواز نہیں اٹھائی. بانیان پاکستان کی اولادوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، بوریوں میں لاشیں ان کی پھینکی گئی، اور پھر الزام بھی اسی قوم پہ لگایا گیا. آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، آپ یہی کہتے رہے کچھ تو ہوا ہوگا. لیکن اب میں تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے التماس کروں گی کہ خدا را اپنے نظریاتی اختلافات پہ آپ قائم رہیں. وہ ایک سطحی بات ہے، لیکن انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ اگر عمران ریاض کو لاپتہ کیا گیا ہے تو آپ متحد ہو کے ان کے لیے آواز اٹھائیے. یاد رکھیے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کوئی نہیں بچے گا. ہم نے جب کراچی میں ظلم و ستم ہوتا تھا، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آگ جو ہے تمہارے گھروں کو بھی آئے گی، اور آپ نے دیکھا کراچی سے نکل کے وہ آگ پنجاب تک پہنچ گئی. سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہم کراچی والے 35-40 سالوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں. اور یہ آگ اس تھمنے کا نام نہیں لے گی، ہر گھر کو جلائے گی. آپ خاموش رہے. ایک سیاسی جماعت کا گھر جلایا گیا، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر جلایا گیا کراچی میں، آپ خاموش تماشائی رہے. سیاسی جماعت کے مراکز کو، یونٹ سیکٹر آفس کو بلڈوزر سے جو ہے اڑایا گیا، ان کی ماں بہنوں کی جو ہے تذلیل کی گئی. آپ لوگ خاموش رہے. دیکھیے یہ سلسلہ کہاں تک جا پہنچتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے گا. خدا را ایک ہو جائیے اور
ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آخر میں اداروں سے کہوں گی کہ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ بہت، اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام تر کائنات پہ قدرت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے جلال کو اگر غضب آ گیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا۔ تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیجئے، عمران ریاض کو عدالت میں پیش کیجئے، اور آخر میں ایک شعر آپ کی نظر کروں گی ان اداروں کی جو سمجھتے ہیں کہ ہم کلے عقل ہے، ہم طاقتور ہیں، تو یاد رکھیے نہ شداد رہا، نہ فرعون رہا، اور نہ یزید رہا، نام ہے تو صرف حسین کا ہے۔ حسین کا پیغام ہے کہ ہر ظلم کے خلاف قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ کی نظر ایک اداروں کی ایک شعر عرض کروں گی، اور امید کروں گی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ، عکس پہ نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ منظر بھوپالی کی یہ نظم ان تمام تر طاقتوروں کے لیے ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ جو دنیاوی اختیارات کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ جان لیں کہ نہ شمر رہا، نہ یزید رہا، نہ شداد رہا، نہ فرعون رہا۔ تو خدا را اپنا قبلہ درست کیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ میری بہت ساری باتوں سے آپ لوگ اتفاق کریں گے۔ آپ اگر میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہے تو ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ کسی کی زبان کیا ہے، کون کس پارٹی کا ہے، کون کس مذہب سے ہے، کون کس فرقے سے ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔